अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कारी उमर वक्कास। मेरा प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, कायनात में बहुत सारे सिलसिले, बहुत सारे मामलात जिसको हम जानते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम नहीं जानते। लेकिन जब बात कहने की, सुनने की आ जाए तो बात वही है जो हक़ और सच है। हक़ और सच कहना हर इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन हुक्म सबको है। आज उस हक़ और सच को गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती, इलाका इलाका, बल्कि अगर कहूँ घर घर और फ़र्द फ़र्द तक पहुँचाने में दिन रात, दोपहर शाम और आंधी और तूफ़ान, किसी भी अंदाज में अगर ये बंदा इंसान कोशा है तो वो मुबालगा नहीं है, वो गलत नहीं है। मेरी मुराद एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़, मोहतरम, मुकर्रम और इंतहाई काबिल एहतराम और इंतहाई मुनज़्ज़म और इंतहाई मुतहर्रिक और इंतहाई इखलाक के वो कह लें बाकमाल शख्सियत, मेरी मुराद मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद उस्मान अज़हर हाफ़िज़हुल्लाह, जो फ़ारुक़ुत तहसील हैं जामिया नस्रुल उलूम गुजरांवाला से, जो एक इल्मी और तारीख़ी दरसगाह है। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनको अपने साथ खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत कैसे हैं? ठीक है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप उनके जवाब से, आप उनके अंदाज से और आप उनकी वो कहते हैं कि सूरत और सीरत से यकीनन जान गए होंगे कि ये शख्सियत कैसी है। आज हम उनसे कुछ उनकी वो कह लें तालीमी, तरबियती और कुछ उनकी समाजी खिदमात के बारे में जानेंगे और आपको मुकम्मल बात आप तक पहुंचाने में कोशिश करेंगे कि आज किस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात है। कारी साहब, आपने माशाल्लाह काफ़ी तालीम व तरबियत के हवाले से अपना वक्त जो है वो गुजारा है। आप जिस आला इखलाक और जिस आला मकाम पर फ़ाइज़ हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि इब्तदाई तालीम और तरबियत और असाज़ा कैसे, कहाँ, कब, जिन्होंने आपको इस मकाम पर अल्लाह की तौफ़ीक से पहुँचा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई उमर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इंडियन न्यूज़ का भी, कि उन्होंने मुझे दावत दी, मैं हाज़िर हुआ। सबसे पहले मैंने अपने तालीम का जो आगाज़ किया वो आपके सियालकोट के साथ साहवाला है, वहाँ मौलाना याहिया गोंदलवी रहमहुल्लाह ताला, और मेरे उस्ताद मोहतरम है, अल्लाह ताला उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए। इब्तदाई क्लास मैंने वहाँ पढ़ी, फिर मैंने 2-3 साल जामिया नस्रुल उलूम आलम चौक में पढ़ा, और मेरे नहायत मुशफ़िक़ उस्ताद शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मनाज़िर इस्लाम हाफ़िज़ मोहम्मद अमीन मोहम्मदी साहब हैं, जिनसे मैंने बुखारी की सनद हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे दीगर उस्ताद मोहतरम हैं मौलाना इहसानुल अक़शबाज़ साहब, अब्दुस्समी आसिम साहब और अब्दुल्ला सलीम साहब। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह ताला उनको दीन का काम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। बहुत ही मुशफ़िक़ उस्ताद है, बहुत कुछ सीखा है जी। उस्ताद बादशाह तो नहीं बना सकता, लेकिन बादशाह अपने शागिर्द को ज़रूर बना देता है। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा है इस इल्मी अपने सिलसिला में, तालीम में उस्तादों ने बहुत रहनुमाई की है। कारी साहब, जैसे आपने ख़ुद तालीम को हासिल किया और जैसे आपने इहसानुल हक़ शहबाज़, अब्दुस्समी आसिम, मौलाना मोहम्मद अमीन और इसी तरह मौलाना याहिया गोंदलवी का ज़िक्र किया, तारीख़ जानती है कि इन्होंने हदीस के ऊपर कितना काम किया, तारीख़ के ऊपर कितना काम किया और दीगर उलूम पर कितनी मेहनत की है। यकीनन ये उलमाए किराम काबिल तहसीन है और काबिल एहतराम हैं, जो ज़िंदा हैं अल्लाह उनको इस्तक़ामत दे, और जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं अल्लाह उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। आमीन। आपने तो तालीम हासिल कर ली, उन्होंने आप जैसे शख्सियात को एक सदका जारिया के तौर पे छोड़ दिया। क्या आपने अपने उस तालीमी तसलसल को जारी रखने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया? तबलीगी अंदाज़, दावती अंदाज़ या कोई मदारस, कोई मसाजिद? हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं कि आपने उस तसलसल को कैसे कायम और दायम रखा? जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, कि बेहतरीन इंसान वो है जो तालीम सीखता है और आगे सिखाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मसाजिद में तालीम भी दी है और दावती मैदान में भी आगे निकला हूँ, आपके सामने हूँ, आज आपके पास तशरीफ़ लाया हूँ।
تو یہ ساری میرے استادوں کی محنت کا نتیجہ ہے. میں الحمدللہ زیادہ تو نہیں لیکن پنجاب بھر میں الحمدللہ تبلیغی دوروں پہ ہم سفر میرا رہتا ہے. اور کبھی کوئی ایسی مشکل وقت آ جائے، پریشانی آ جائے، استادوں سے رہنمائی بھی لے لیتا ہوں. یہ نہیں کہ میں اپنی بات ہی دبا دوں، لیکن استاد ہیں ان سے فون پہ رابطہ ہو جاتا ہے، رہنمائی لے دیتا ہوں. تبلیغی سفر الحمدللہ ہمارے جاری ہیں. ہم تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں بھائی اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آؤ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا قاری صاحب، آپ ماشاءاللہ پنجابی کے ایک مایہ ناز خطباء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آج آپ نے میرے والی مسجد میں خطبہ جمعہ جو ہے نا وہ بڑا ماشاءاللہ مدلل اور بڑا وہ کہہ لیں منظم طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. تو وہاں پر مجھے کچھ سامعین نے یہ آپ کے بارے میں کمنٹس پاس کیے. کسی نے کہا جی میں مولانا خالد مجاہد کو محسوس کر رہا تھا، کسی نے جناب مولانا عبداللہ جو ہے وہ شیخو پوری کے حوالے سے کہا، کسی نے مولانا محمد حسین کے حوالے سے کہا. تو یہ سارا فن اور سارا انداز یہ جو آپ نے مختلف علماء کا اپنایا، یہ قدرتی ہے یا کہ آپ اس کی باقاعدہ ٹریننگ یا کوئی ریہرسل کرتے ہیں؟ نہیں جی، بس یہ قدرتی ہے. بس فوکس کیا ہے، تھوڑی سی محنت کی ہے، اللہ نے اس کا ثمر عطا کر دیا ہے. تو ویسے الحمدللہ مجھے ان خطباء میں سب سے زیادہ جو ہے وہ قاری صاحب ہی پسند ہیں، کیونکہ قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں. اتنا قرآن کو بگاڑ کے نہیں پڑھتے جتنا ہمارے خطباء آج کل کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. بہرحال قرآن کو قرآن کے لہجے میں بھی پڑھنا چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھو. بے شک بے شک. اچھا قاری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے پرفتن دور میں تعلیم اور تربیت اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضروری ہے؟ ہمیں خود اور اپنے بچوں کو اس کی طرف کتنا زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا بھائی عمر آپ نے. تعلیم تو بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول کی تعلیم نہ دلو، تو اسکول کی تعلیم بھی لازمی ہے، یونیورسٹی کی بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی لازمی ہے، بلکہ لازم ملزوم ہے. بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیم کے بارے میں فرمایا ہے. یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو بچے ہمارا جو ہے نا وہ اچھے انداز میں ہمارا کہنا بھی مانیں گے، ہمارے ساتھ اچھے انداز میں بات بھی کریں گے. یہ قرآن کی تعلیم ہی ہمیں سب کچھ سکھاتی ہے. بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، یہ قرآن کی تعلیم ہے، احادیث کی تعلیم ہے. اگر یہ ہم نہیں دلوائیں گے تو پھر یہ ہم جو ہمارے بچے ہیں وہ ہم سے تک اپنا جو ہے نا دور ہو جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے. صحیح. یہ قرآن ہی ہے جو ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، بڑوں کا ادب سکھاتا ہے. اور مجھے یہ اسکول کی تعلیم میں نہیں ملا کہ اتنا ادب، اتنا جو ہے نا احترام، وہ اسکول کی کتابوں میں نہیں ملا. وہاں اسکول یہ سکھا رہا ہے، اپنی تعلیم دے رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے ماں باپ جو ہیں، ہمارے بوڑھے جو ہیں، وہ اپنے بچوں کو وہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ مدرسے کی تعلیم بھی دلوائیں. یہ مدرسے کی تعلیم سیکھیں گے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے بنیں گے. یہ لازم ہے. اب اگر ایک بچہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ اپنے باپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ سکول میں ٹھیک ہے وہ جاتا ہے، لیکن وہ اگر نماز نہیں پڑھتا اپنے باپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، وہ نہیں پڑھے گا، باپ کو کیسے نیکیاں ملیں گی؟ ہاں، اگر وہ قرآن پڑھے گا، حدیث مدرسے میں جا کے بیٹھے گا، استادوں کی تعلیم حاصل کرے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ میرے باپ چلا گیا، میری ماں چلی گئی، اس کے لیے میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، میں صدقہ جاریہ بننا ہے. تو اس کے لیے اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیم لازم ہے اس دور میں. یقیناً قاری صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے. اس سے مجھے بھی اتفاق کرنا چاہیے، آپ کو بھی اتفاق کرنا چاہیے. سکول، کالج، یونیورسٹی سے وہ ادب، وہ تعلیم نہیں ملے گی. کیسے ملے گی؟ اور بھائی کبھی سوچا کرو، سکول کی کتاب، سکول یونیورسٹی کی کتاب کا وہ ادب اور احترام نہیں جو قرآن کا ادب اور احترام ہے. کبھی آپ نے غور تو کیا ہوگا، سوچا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ اسکول جانے والا بچہ اپنے بیگ کو اپنی کمر پہ لے کے جاتا ہے، لیکن مسجد میں جانے والا بچہ اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگا کے اپنے منزل کی طرف بڑھتا ہے. جس طرح اس کتاب کو لانے اور لے جانے میں ادب کا مقام ہے، اسی طرح ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین اور ایک با شریعت، با اصول بچے کا اپنے ماں باپ کے ادب اور احترام میں فرق آتا ہے. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. قاری صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ دورے، بہت زیادہ معاملات اور بہت زیادہ درس و تدریس سے گزرے ہیں، تعلیم و تربیت سے گزرے ہیں. اپنے دور تعلیمی کا یا
کوئی اپنے سفر کا یا کوئی اپنے حضر کا یا اپنے کوئی کسی موقع کا کوئی اچھا سا واقعہ، کوئی یادگار جس نے آپ کے ساتھیوں کو، یاروں کو، اپنے وفاداروں کو، آپ کے چاہنے والوں کو آپ کے ساتھ کچھ کھلکھلانے پہ، کچھ ہنسنے پہ، کوئی اس لمحات کو تاریخی بنا دیا ہو؟ بس عمر بھائی، یہ تعلیم کا جو دور ہوتا ہے یہ خوشی کا بھی ہوتا ہے، غمی کا بھی ہوتا ہے. انسان خوشی بھی محسوس کرتا ہے اور غمی بھی محسوس کرتا ہے. کئی ایسے حالات گزر چکے ہیں لیکن ابھی مجھے اتنی باتیں یاد نہیں ہیں. میں نے کہا یادگار، یادگار، یادگار کا مطلب ہوتا ہے جو بھولتا نہیں ہے. اللہ، وہ ہم صاحب والا میں پڑھتے تھے تو ادھر ایک افغانی تھا بھائی، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا. تو وہ جب مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو وہ کسی کو نہیں دیکھتا تھا، وہ بس مارنے کے لیے دوڑتا تھا. تو ایک دفعہ ایسے ہوا، لوگوں بچوں نے اس کو تنگ کیا، اس نے وہ برتن اٹھائے اور ہمیں مارنا شروع کیا. اور جتنی تیزی سے میں پہلی منزل سے نیچے آیا، واللہ وہ مجھے ہی پتا ہے کہ میں کتنی تیزی سے آیا. اور میں نے دو تین سیڑھیوں کو کراس کیا بھاگ کے. میں باہر جا کے کھڑا ہوا. میں نے کہا یہ اس کو غصہ چڑھا ہوا، یہ افغانی ہے، یہ میں بھی چھوٹا بچہ ہوں، ایک یہ مجھے غصہ بھی مارے ہے، گا. ایک افغانی بھی ہے، اور دوسرا مرغی کا دورہ بھی ہے. مرغا بھی ہے، وہ بھی پڑا ہوا ہے. تو یہ مجھے وہ واقعہ نہیں بھولا، آج تک نہیں بھولا. اور کبھی ہم وہ دوستوں میں بیٹھ کے وہ جب شیئر کرتے ہیں تو وہ بہت جو ہے نا وہ زمانہ یعنی آپ نے بھاگ کے جان جو ہے نا وہ چھڑا لی تھی. بالکل صحیح صحیح. چلو خیر. اچھا یہ تو یقیناً ناظرین، آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، جامعہ میں ہیں، کہیں بھی ہیں تو بچپن کبھی واپس نہیں آتا. ہم بھی کہتے ہیں کاش بچپن واپس آ جائے. بچپن ایک یادگار دور ہوتا ہے، پیار کا، امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا، شرارتوں کا، بڑا ہی جو ہے نا یہ دور ہوتا ہے. اچھا قاری صاحب، آپ یہ بتائیں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آپ بہت اچھے انداز میں نعت بھی پڑھتے ہیں، حمد بھی پڑھتے ہیں، اشعار بھی پڑھتے ہیں، تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا شعر و شاعری کا؟ کوئی چوٹ لگی، کہیں سے کچھ معاملہ ہوا، کسی نے بے وفائی کی، اور یا کسی نے محبت کی، یا کسی کی محبت میں جو سب سے زیادہ جس کی محبت کا حکم ہے اس سے محبت کرو، اس کی محبت میں آپ نے اشعار پڑھنا شروع کیے؟ یہ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے. مجھے محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں ہے. ہونی چاہیے، بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے، لیکن محبت ہونی چاہیے سب، ہونی چاہیے ٹھیک ہے سب نا؟ سے. تو بس وہ جب ایسی آیات آتی ہیں تو لوگوں کو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو وہ شعر اشعار پھر جو ہے نا اس لیے وہ تقریر کا حصہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے بیسیکل میں پسند کرتا ہوں زیادہ قرآن پڑھنا، اپنی ماشاء اللہ. تقریر کے دوران بھی، اپنے درس کے دوران بھی. الحمدللہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یار مجھ سے نا شعر نہ سنیں، آپ قرآن زیادہ سن لیں. بس اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے ہر خطیب کا. بس اللہ مجھے استقامت دے کہ میں قرآن زیادہ پڑھوں بس. لیکن آج میں اپنے ناظرین کے دیکھنے والوں کے لیے آپ سے ڈیمانڈ کروں گا کہ آپ قرآن کی بھی ایک آیت خوبصورت انداز میں ضرور سنائیں، اور ایک شعر بھی جو ہے نا خوبصورت انداز میں ضرور سنائیں. دونوں چیزیں جو ہے نا ہمارے ناظرین کو سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مالک کائنات نے میرے پاک پیغمبر رحمت مجسمہ بنایا. اللہ پاک نے کتنا اونچا نبی بنایا، کتنا اعلیٰ نبی بنایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جلد حسن دے رب وی ناز کرے، اندے نال گڑا پرواز کرے. تاہا یاسین مزمل دے پار رب کولو لقب تے شان آیا. کائنات دا بن کے امام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا. ماشاءاللہ جی. یقیناً وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ رب العالمین ہے. تو وہ ان کی شان، ان کا مقام یہ آج کے ان کے امتی تو کیا، گزرنے والے پہلے انبیاء بھی نہیں پا سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کا امام بنایا. یقیناً وہ باعث رحمت ہیں، قابل فخر ہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ ہمارے لیے ایک باعث شفاعت ہیں. ہم سب گناہگار خطا کار ہیں. اللہ ہم سب کو کل قیامت کو ان کے حوض سے، ان کے ہاتھ سے
حوض کوثر عطا فرمائے، آمین ان کا ثم جھنڈا آمین۔ سایہ عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی انداز میں اللہ تعالیٰ ان کی شان کو، ان کی شایان شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو وقت کی مناسبت سے قاری صاحب، میرے وہ کہہ لے ایک ذرائع کے مطابق آپ نے اس تعلیمی تدریسی سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی کچھ مصروفیات، بالخصوص بچیوں کے حوالے سے کچھ ایک جامعہ جو ہے وہ گجرانوالہ میں اپنے علاقے میں نوشہرہ میں جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ ہمارے ناظرین کو ذرا اپنے جامعہ کا مختصر اور جامعہ تعارف کروائیے، آپ کیا کر رہے ہیں، کتنی تعداد میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور ان کو آپ کیا تعلیمات سے آراستہ کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، 2005 سے میں نے وہ جامعہ الحمدللہ شروع کیا ہے، مولانا اسحاق گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے توسط سے، تو آج تک وہ الحمدللہ جامعہ چل رہا ہے۔ اس میں ہاسٹل میں رہنے والی 80 سے 85 تک وہ بچیاں جن کا کھانا وہاں پکتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، اور جو بیچاری اتنا اونچا گھرانہ نہیں، یعنی کہ کمزور لوگ ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو الحمدللہ کتابیں بھی فری دی جاتی ہیں، اور وردی تک ان کو فری دی جاتی ہے الحمدللہ۔ یہ سارا جو ہے نا آپ بھائیوں کے تعاونات سے جی چلتا ہے۔ تو میری جو وائف ہے وہ وہاں صحیح بخاری الحمدللہ پڑھا رہی ہے۔ صحیح بخاری آپ کی وائف؟ جی الحمدللہ، یعنی وہ بھی فارغ التحصیل؟ جی الحمدللہ، سبحان اللہ۔ وہ دھچکے سے جو ہے نا وہ فارغ التحصیل ہیں، تو الحمدللہ بہت اچھا جو ہے نا وہ اللہ نے سیٹ اپ دیا ہوا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچیاں آگے جائیں گی اور دین کی ترویج ہوگی، دین کی جو ہے وہ سرفرازی ہوگی، اس حوالے سے جو ہے نا وہ ہم محنت کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا قاری صاحب، آپ ہمارے اور اپنے چاہنے والے، آپ کے جاننے والے، اپنے پیارے جماعتی غیر جماعتی سننے والے، یقیناً آپ کو بہت زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جمعہ درس ہماری مسجد میں، ہمارے علاقے میں دیں، تو یوں ہی سمجھے کہ آپ کا ایک درس ہے، آپ کی ایک آواز ان تک پہنچ رہی ہے، تو آپ اپنے چاہنے والوں کو خوبصورت سا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں خوبصورت پیغام یہی ہے کہ صبح قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ میں تو الحمدللہ لوگوں کو، ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں، بھائی کثرت سے درود پڑھا کریں، بس ہر پریشانی کا حل ہے کثرت سے درود پڑھنا، کثرت سے ذکر و اذکار کرنا۔ اپنی زبان سے آدمی وہ گالیاں بھی نکالتا ہے، ہم اپنی زبان کو کیوں گندا کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن زیادہ پڑھیں اور ذکر و اذکار زیادہ کریں۔ بس یہ میرا پیغام ہے کہ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ لگاؤ کرو، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پڑھو، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے محترم مکرم مولانا قاری محمد عثمان اظہر حافظہ اللہ، جو فارغ التحصیل ہیں جامعہ نصر العلوم گجرانوالہ سے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے وہ اپنی تبلیغی اور دعوتی سرگرمیاں جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ جہاں بھی ایسے نوجوان اپنی جوانیاں، اپنا شباب، اپنا حسن اور اپنا قیمتی وقت اس کی راہ میں، اس کے راستے میں لگا رہے ہیں، اور مجھے آج سن کر واللہ بہت خوشی ہوئی کہ وہ اکیلے ہی اس سفر میں نہیں، بلکہ ان کی گھر والی، ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ، ان کی رفیقہ حیات واقعتاً حقیقت میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے فارغ التحصیل ہیں، اور صحیح بخاری کی کتاب حدیث آج وہ اپنے جامعہ میں پڑھا رہی ہے۔ جس کو ایسی اہلیہ مل گئی، جس کو ایسا ساتھی مل گیا، جس کو ایسا پیار مل گیا، جس کو ایسا ساتھ مل گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے اس کو جنت کی بشارتیں ہیں۔ یہ آج یہاں اکٹھے ہیں، میری دعا ہے اللہ ان کو آخرت میں بھی اکٹھا فرمائے، اور ان کی خدمات کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ان کی جو کمیاں ہیں اللہ ان کو پورا فرمائے، بشری تقاضے معاف کرے، اور ان کے خوبصورت میسج کو، خوبصورت انداز کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے، جس طرح انہوں نے کہا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اپنی زبان کو ذکر سے، درود سے، ثنا سے، تعریف سے تر رکھیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لا یزال لسانک رطب من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ درود بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمد اور ثنا کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر
رحمتوں برکتوں کی دعائیں کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، چونکہ اللہ نے ان پر ذکر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح میرے بھائی اور بہت سارے معاملات ہیں، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج کی گفتگو، آج کی شخصیت، آج کا انٹرویو آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ہم کریں گے دوبارہ ملاقات، اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے معزز مہمان کے ساتھ دیجیے اجازت۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے گا ADN نیوز۔ اللہ حافظ۔ چھوٹی چھوٹی شرارتیں چھپی ہے ان میں راحتیں، یہ تکرار ہے عارضی، نہ ہو جس میں ناراضگی، خوشیوں کو گلے لگائیں، گیت چاہت کے گائیں، مر جان فوم، مر جان فوم، روبی کا مر جان فوم۔ آپ کی نیند کا بہترین ساتھی جو دے آپ کو پرسکون ملائم احساس، ماں کی گود جیسا، روبی فوم جیسے ماں کی گود۔